डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट एक्सट्रैक्शन बेसिकली होती क्या है और प्रिंसिपल एंड फैक्टर जो हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सट्रैक्शन पे वो देखेंगे। एंड देन ओल्ड मेथड जो है एक्सट्रैक्शन की जिसमें मैसीरेशन है, परकुलेशन है, डिकॉक्शन है वो देखेंगे, और जो जदीद मेथड है वो देखेंगे। ये हमारी आज की हाइलाइट्स होंगी, जो ये वाले टॉपिक आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे आज के लेक्चर में। सेकंड है प्रिंसिपल एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑन एक्सट्रैक्शन। थर्ड है मैसीरेशन, परकुलेशन, डिकॉक्शन एक्सट्रैक्शन है। फोर्थ जो पॉइंट होगा रिफ्लेक्स एक्सट्रैक्शन है, एक्सॉक्सिलेट है, प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है। फिफ्थ सुपर फ्लूइड एक्सट्रैक्शन है एंड अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन है। और सिक्स जो है पल्सड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्रो स्टीम है, माइक्रोवेव है, स्टीम है, एंजाइम एक्सट्रैक्शन है। बेसिकली एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? हम जो भी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में होती हैं। जो ये अक्सर जो भी मिसाल के तौर पे डिस्प्रिन यूज़ कर रहे हैं या पास्टन जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारी जड़ी बूटियों से स्पेसिफिक एक्टिव कंपाउंड को निकाल के बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस अब देखो इनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। हमने ये देखना है कि इन स्पेसिफिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट हमने कैसे करना है। अब कुछ पुराने मेथड हैं जिसमें सिंपल भगो के रखते थे और उनके एक्सट्रैक्ट करते थे। उनका ये मसला ये था कि उनमें ज़्यादा हमें एक्सट्रैक्शन सॉल्विंग की ज़रूरत थी और हमें ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड था। लेकिन अब वो वाला सिस्टम नहीं है। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम जदीद मेथड यूज़ करते हैं ताकि एक ही एक्सपेरिमेंट को बहुत ही कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। अब सबसे पहले जो हमारा मेन इसमें विलन है वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट अगर ख़राब होगा, सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कंपाउंड जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है उसके मुताबिक नहीं होगा तो हमारे रिजल्ट अच्छे कभी नहीं आएंगे। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? एक तो चीपर होना चाहिए, बाकी उसकी मिनिमम विस्कासिटी होनी चाहिए, बाकी वो उसी कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करे जिसके लिए हमने उसको यूज़ करना। ये नहीं है कि सारों को ही उसमें डिज़ोल्व कर ले। और बाकी ये लैब फ्रेंडली होना चाहिए। मीन अगर लैब में यूज़ कर रहे हैं तो ये नहीं है कि वो इतनी है कि उसमें प्रोड्यूस करे समो बाकी टॉक्सिक मटेरियल या उसमें पॉइजन करे कि दूसरे लोग सारे डिस्टर्ब हो जाएं और लैब में खड़ा होना दुश्वार हो जाए। तो लास्ट वन है वोलेटाइल इन नेचर हो, क्योंकि सबसे पहले हमने उसको डिज़ोल्व करना है, बाद में फिर हमने उसको भी सॉल्वेंट को भी निकालना है। एट द एंड आपने फाइनल जो एक्टिव कंपाउंड है उसको हमने, हमारा टारगेट वो है, तो वो वोलेटाइल इन नेचर भी होना चाहिए। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन बेसिकली क्या होती है? एक्सट्रैक्शन बेसिकली हम किसी भी कंपाउंड को, फॉर एग्जांपल हम वीट में से प्रोटीन को निकालना चाहते हैं, ग्लाइडिन को निकालना चाहते हैं या ग्लूटानिन को निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको डिज़ोल्व करना पड़े। वो एक्सट्रैक्शन में उस ग्लाइडिन को हम सॉल्वेंट में ले आएंगे। पहले वीट को किसी चीज़ में डिज़ोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट है उसमें एथेनॉल है और मैथनॉल है, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल जिसे हम कहते हैं। तो उसमें पहले हम उसको डिज़ोल्व करेंगे। ये मीन पहले ग्लूटन को हम इनमें ले आएंगे, एथेनॉल और मैथनॉल में, फिर इनमें से निकालेंगे। तो ये हमारी एक्सट्रैक्शन होगी। बाकी इसमें जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, एक जिंदा मिसाल जो है वो चाय की है। हम चाय ऐड करते हैं, सारे कंपाउंड उसमें निकल जाते हैं, सॉलिड अलग हो जाता है और सारे कंपाउंड फ्लेवर कलर बाकी चीज़ें वो मीन जो जिस फॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं उसमें चले जाती हैं। तो ये एक एक्सट्रैक्शन की जिंदा मिसाल हमारे सामने है। इसी कंसेप्ट को जहन में रखते हुए हमने एक्टिव कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना है। अब एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर क्या है? अब ये नीचे वाली फनल से देख लें। सिंपल ये है कि हमने दोनों कंपाउंडों को साथ मिलाया, उनको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मिक्सिंग के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं एजिटेटर यूज़ करते हैं कोई ना कोई। तो एजिटेटर जो है वो उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसको हिला के रख दिया, इस स्टैंड में रख दिया। फिर स्टॉपर के ज़रिए डिफरेंट डेंसिटीज के सोल्यूशन को अलहदा कर लिया। और थंब रूल यही है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ही डिसॉल्व होगा। और बाकी सीन बाकी ये इस ये वाला मीन सिंपल यही है कि जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर ही रहेगा। अब प्रिंसिपल क्या है एक्सट्रैक्शन की? बेसिकली मेथड क्या है? एक तो सॉल्वेंट है, दूसरा डिस्टिलेशन है, तीसरा प्रेसिंग है, सब्लिमेशन है
اور فیکٹر کون سے افیکٹ کرتے ہیں ایکسٹریکشن پہ؟ ایک تو اس کا پارٹیکل سائز کم ہونا چاہیے، زیادہ ہوگا تو اس میں نہیں نکل پائے گا اسپیسیفک کمپاؤنڈ۔ دوسرا اس میں سالوینٹ یوز کریں وہ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ نکال پائے، بہت کم نہیں یوز کرنا چاہیے۔ تیسرا ٹمپریچر جو ہے، جو بھی ٹمپریچر اور پی ایچ اور ٹائم جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے وہ اسپیسیفک کمپاؤنڈ کو دیکھ کے سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک تھم رول اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ یہ والا ٹمپریچر یوز کر لیں، یہ والا ٹائم، بلکہ آپ کو یہ والی چیزیں خود سے ایڈجسٹ کرنا ہوگی۔ باقی ایجیٹیشن ہے، ایجیٹیشن مین اس کو ہلانا، اس کو ہلاتے رہنا چاہیے تاکہ وہ سارے مین ہیٹ ٹرانسفر اور باقی چیزیں وہ آسانی سے ہو سکیں۔ اب سب سے پہلے ہمارے ذہن میں سبلیمیشن کیا ہے؟ بیسیکلی یہ سبلیمیشن اور ڈسٹیلیشن، سبلیمیشن میں یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی سالڈ کو گیس میں لے کے آتے ہیں، اور ڈسٹیلیشن میں فرق یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے لیکوڈ کو ویپر میں لے آتے ہیں، اور ویپر کو مین اس میں لیکوڈ کو ویپر میں اور دین ویپر کو لیکوڈ میں، یعنی کہ یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ لیکن سبلیمیشن جو ہے وہ ٹوٹلی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اس میں ہم گیس سمپل سالڈ سے گیس میں اس کو لے کے آتے ہیں۔ اب کچھ پرانے میتھڈ ہیں، پرانے میتھڈ اب کوئی بھی نہیں یوز کرتا، کیونکہ پرانے میتھڈ کو یوز کرنے سے آپ کا مین ہمارا بیسک مقصد ہے آؤٹ پٹ ہماری ریسرچ آرٹیکل ہے۔ اگر پرانے میتھڈ یوز کریں گے تو وہ پیپر زیرو امپیکٹ پہ بھی نہیں جائے گا، بلکہ پبلش ہی نہیں ہوتی آج کل۔ وہ کہتے ہیں کہ تم بہت پرانے دور کے ہو، ادھر ہی رہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جدید میتھڈ یوز کریں، جو کہ جس طرح اب چائنا والے ان کے پاس بہت اچھے اکوپمنٹ ہیں، وہ ہر روز ہر نئے دن اچھے اچھے جرنل میں پبلش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فوڈ میں اب جب آپ الٹراسونک ویوز یوز کریں گے تو آپ الٹراسونک کیمسٹری میں یوز کریں گے، اس کا امپیکٹ 9.8 ہے۔ تو جب آپ کسی یہ والی میسیریشن جو ہے یہ پرانا میتھڈ ہے، پرکولیشن ہے، ریفلیکس ایکسٹریکشن ہے، تو اس میں اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں سالوینٹ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے اور ایکسٹریکشن ٹائم بھی کافی ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ماڈرن میتھڈ ہے اس میں سپر کریٹیکل فلوئڈ ایکسٹریکشن ہے، پریشرائز لیکوڈ ایکسٹریکشن ہے، اور مائکرو ویو اسسٹنٹ ایکسٹریکشن ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے اس کا ایک تو بہت کم وقت میں یہ ساری چیزیں، یہ کم وقت میں سارے کمپاؤنڈ ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے، اور باقی اس کی جو ایکسٹریکشن ایفیشینسی ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ مین اسپیسیفک یہ نہیں ہے کہ بہت آدھا جو ہمارا مٹیریل اسی اسپیسیفک مین میٹرکس میں رہ گیا، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب میسیریشن ہے، میسیریشن سمپل بھگونا ہے، یعنی جس کمپاؤنڈ کو آپ نے سے اسپیسیفک کمپاؤنڈ نکالنا ہے اس کو بھگو کے رکھ دینی ہے، 3 دن کے لیے اس کو رکھ دینا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اس کمپاؤنڈ کو رکھنا ہے، پھر اس کے اوپر سالوینٹ ایڈ کیا اور اس کو ڈھانپ کے رکھ دیا 3 دن کے لیے۔ جو کمپاؤنڈ نکل گیا جو باقی رہ گیا رہ گیا۔ تو یہ اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ اس کے لیے یوز ہو سکتا ہے جس کو ہمیں ہیٹ نہیں دینی، لیکن نقصان یہ ہے کہ ایک تو اس میں سالوینٹ بھی زیادہ یوز ہوا اور دوسرا ٹائم بھی بہت زیادہ لگا۔ اب پرکولیشن ہے، پرکولیشن میں سارے کمپاؤنڈ ہی نکال لیے جاتے ہیں، مین اس میں کوئی باقی بچتا نہیں ہے پرکولیشن میں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسپیسیفک کمپاؤنڈ کو ایکسٹریکٹ نہیں کر پاتے۔ فار ایگزامپل ہم نے چائے میں کیفین سیپریٹ کرنی تھی، وہ نہیں ہو سکی، کیفین، پولیفینول اور ٹیننس تینوں ہی آ گئے، تو اس میں یہ ہے کہ ساری چیزیں ڈیزالو ہو گئیں، تو یہ اس لیے بھی یہ ناکام، اس لیے اس کو نہیں یوز کیا جاتا۔ ڈیکاکشن ہے، ڈیکاکشن میں ہم ہیٹ یوز کرتے ہیں، تو ہیٹ یوز کرتے ہیں جو بھی اسپیسیفک کمپاؤنڈ نکالنا ہو، اس کو فار ایگزامپل برتن میں رکھ کے نیچے ہیٹ دی، اس سارا کمپاؤنڈ اس میں نکل ہے، تو اس کا بھی یہی نقصان ہے کہ ایک تو سارے کمپاؤنڈ آ جاتے ہیں، ہم ٹارگیٹ کمپاؤنڈ کو نہیں سیپریٹ کر پاتے، باقی اس میں یہ ہے کہ وہ والے کمپاؤنڈ بھی نہیں نکال پاتے جن کو جو مین ہیٹ سے انسٹیبل ہو جاتے ہیں۔ تو ٹائم جو ہے 1 to 2 hour اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، اور 1 to 5 لیٹر پانی ریکوائرڈ ہے۔ تو باقی یہ تھرموس مین جس طرح اب اینتھوسیان کمپاؤنڈ ہے یا اسکاربک ایسڈ ہے، اس کے لیے ہم اس میتھڈ کو نہیں یوز کر سکتے۔ اب ریفلیکس ایکسٹریکشن ہے، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا جو بھی چیز ہو اس کے نام سے یاد کیا کریں، یہ نہیں ہے کہ رٹا لگانے سے آپ کو 5-10 منٹ تک یاد رہے گی، اس کے بعد ہر چیز خفا ہو جائے گی۔ تو ریفلیکس بیسیکلی الٹا ایکسٹریکشن ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایواپوریشن اور کنڈنسیشن سے، یعنی کہ اسپیسیفک کمپاؤنڈ کو سالوینٹ کو نیچے ہیٹ دی، اور وہ اسپیسیفک کمپاؤنڈ جو ہے وہ اس کو کنڈینس کر لیا، پھر اس کو لیکوڈ میں کنورٹ کر لیا، کنڈینس ہو گیا، پھر اس مین اس سالڈ سے تو نکل گیا،
پھر کنڈینس ہوا، پھر کنڈینس کرنے کے ویپر ایواپوریشن فارم ہوئی، پھر کنڈینس ہوا، کنڈینس کرنے کے بعد پھر ہم اس دوبارہ لیکوڈ میں کنورٹ کر لیتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سالوینٹ جو ہے اس کو بار بار ہم یوز کر سکتے ہیں. باقی ساکسلیٹ ایکسٹریکشن ہے. ساکسلیٹ ایکسٹریکشن ہمیشہ فیٹ کے لیے یوز کرتے ہیں ہم اپروکسیمیٹ انالیسز میں. تو یہ اس کے لیے ساکسلیٹ ایکسٹریکشن یوز ہوتا ہے جس کو ٹمپریچر زیادہ ریکوائرڈ ہے. اگر فار ایگزامپل آپ نے ایک سیمپلس کی فیٹ چیک کرنی ہے تو سمپل بھگو کے تو نہیں رکھیں گے. تو اس کے لیے ہم یہ جدید اکوپمنٹ ہے، اس کے لیے اس ایریا ہم فیٹ بھی نکال سکتے ہیں، یعنی کہ وہ جن کو زیادہ ہیٹ کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیجیے نیچے میں نے فیٹ کی کچھ مینشن کیے ہیں ٹمپریچر، اور پالمیٹک ایسڈ کا ٹمپریچر ہے فیٹی ایسڈ کا 354.5 جو کہ بہت زیادہ ہے، تو یہ بھگونے سے نہیں نکلے گا، اس لیے ہم اس کو ہیٹ بھی چوز کرتے ہیں یہاں پہ. باقی اس کے لیے ہم ہیکزین کیوں یوز کرتے ہیں؟ موسٹلی جو فیٹ کے لیے ہم ہیکزین یوز کرتے ہیں کیونکہ ہیکزین جو ہے اس کی ایک تو ریکوری کافی زیادہ ہے، باقی یہ جو ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ کافی کم ہے، یعنی کہ ہمیں ہیٹ بھی کم دینی پڑتی ہے. باقی اس میں آئل جو ہیں وہ سالوں بال سارے جو ہیں وہ اس میں آئل ایزیلی ڈیزالویبل ہو جاتے ہیں. اور پریشرائز لیکوڈ ایکسٹریکشن ہے، اس میں ہم ٹمپریچر اور پریشر دونوں کو کمبائن یوز کرتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ہماری ساری ایکسٹریکشن ہو جاتی ہے. اب سپر کریٹیکل فلوئڈ ایکسٹریکشن ہے. اس میں ڈفرینٹ ہمارے پاس سپر فلوئڈ ہیں، اس میں ہم اس کو بھگو کے رکھتے ہیں. اور سپر کریٹیکل فلوئڈ کیا ہوتے ہیں؟ جن کی جو بوائلنگ پوائنٹ 100 ہو، تو اس میں ہم ان کو واٹر، اس میں واٹر بھی، ہاٹ واٹر بھی آ جاتا ہے، تو اس کو ہم اس میں بھگو کے رکھتے ہیں، اور جب اپلائی کرتے ہیں تو اس میں سے سارے کمپاؤنڈ اس کے ایکسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہم ان اسپیسیفک کمپاؤنڈ کو اسپیسیفک پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. باقی الٹراسونک اسسٹنٹ ایکسٹریکشن ہے. الٹراسونک میں سمپل ہم ویوز یوز کرتے ہیں. ویوز کا کیا طریقہ کار ہے؟ بیسیکلی ویوز جو ہے نا وہ اسپیسیفک کمپاؤنڈ کو سویل کر دیتی ہیں، سویل کرتی ہیں سارے، اس میں سے اس کا سیل اسٹرکچر بریکیج ہوتا ہے اور اسپیسیفک کمپاؤنڈ ایزیلی اس میں نکل آتے ہیں. اب پلسز الیکٹرک فیلڈ ہے، اس میں بجلی دیتے ہیں. بجلی بھی یہ جدید میتھڈ ہے، مین آپ 1-2 منٹ میں ہی ایکسٹریکشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو پلسڈ میں یہ ہے کہ آپ کو بہت ہی مائکرو سیکنڈ سے ملی سیکنڈ تک اس کو الیکٹریسٹی دینی ہے، اور اس کی کے وی جو ہے 110 سے 80 کے وی تک اس میں اپلائی کریں گے، تو اس میں سارے کمپاؤنڈ جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ ہو جائیں گے. تو مائکرو ویو ہے، مائکرو ویو جس طرح ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں، مائکرو ویو اوون چیزوں کو گرم کرنے کے لیے. اس کے لیے جو ٹائم، ٹمپریچر، وہ چیزیں آپ کو خود سے دیکھنا ہوگی ریسرچ آرٹیکل سے، کہ اس کے لیے کون سا ٹمپریچر ریکوائرڈ ہوگا، اس کے لیے کون سا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسپیسیفک کمپاؤنڈ جو ہے، وولاٹائل کمپاؤنڈ جو ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، نان وولاٹائل اس میں اندر ہی رہ جاتے ہیں. تو وولاٹائل کو ہم کنڈینس کر کے دوبارہ سیپریٹ کر لیتے ہیں، جو وولاٹائل جو اندر سالوینٹ میں رہ جاتے ہیں اس کو بھی جب ہم اس سالڈ میٹرک سے فلٹر کرتے ہیں تو اس میں رہ جاتا ہے، پھر اس کو بھی مین سیپریٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ وولاٹائل اور نان وولاٹائل دونوں کو ہی سیپریٹ کیا جا سکتا ہے. جو ہمارا لاسٹ ون ہے ہائیڈرو ڈسٹلیشن ہے. ہائیڈرو، اس میں سٹیم ہم یوز کرتے ہیں اسپیسیفک کمپاؤنڈ کو نکالنے کے لیے. اس میں بھی یہی میکانزم ہے کہ جو وولاٹائل کمپاؤنڈ ہیں وہ کنڈینسر میں چلے جاتے ہیں، ان کے ویپر وائز فارم بن کے ان کو کنڈینسر میں ہم اس میں کنڈینس کر لیتے ہیں. اور جو نان وولاٹائل ہیں وہ اسی سالوینٹ میں ہی رہتے ہیں جس میں ہم اس کو سٹیم دے رہے ہوتے ہیں. جب ہم ایٹ دا اینڈ جس دونوں کو فلٹر کرتے ہیں اور اس کو کنڈینس والے کو ہم لیکوڈ فارم میں کنورٹ کر لیتے ہیں، اور جس جو ادھر رہ جاتا ہے سالوینٹ والے میں، اس کو دوبارہ جب ہم فلٹر کرتے ہیں تو دونوں کمپاؤنڈ وولاٹائل اور نان وولاٹائل دونوں کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں. دین ہے انزائم اسسٹڈ ایکسٹریکشن. بیسیکلی جو بھی بعض اوقات ہم ایک ایکسٹریکشن تکنیک پہ اکتفا نہیں کرتے، ہم ڈفرینٹ ایکسٹریکشن تکنیک یوز کرتے ہیں. تو انزائمز بیسیکلی یہ ایک کیٹلسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ چیزوں کو فار ایگزامپل پروٹین کو یوز کرنا ہے تو پروٹیز یوز کر لیا، اور پیکٹن کو نکالنا ہے تو پیکٹنیز یوز کر لیا، اور سیلولوز کو نکالنا ہے تو سیلولیز یوز کر لیا، اگر سٹارچ کو نکالنا ہے تو الفا میلیز یوز کر لیا. تو
ان کو یہ بیسیکلی دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. یہ سمپل اتنے ایک اچھے نہیں ہیں کہ آپ سارے کمپاؤنڈ کو نکال سکیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ دوسری تکنیک بھی یوز کرتے ہیں، تو تب ہم اس کو بآسانی اس کو ایکسٹریکشن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. دیٹس آل. تھینک یو سو مچ.